अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 23 अक्टूबर 2020 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। ये टॉप 10 विद JNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने का भारतीय ख्वाब चकनाचूर हो गया है। FATF का इजलास हुआ है जिसमें अगरचे बाकायदा ऐलान सामने नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कौम को खुशखबरी सुनाई है और कहा है कि भारत पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के इस ख्वाब को चकनाचूर कर दिया है। पाकिस्तान के पड़ोसी और दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान का साथ दिया। FATF पाकिस्तान की कारकर्दगी से मुतमईन है और पाकिस्तान को जल्द वाइट लिस्ट में डाल दिया जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तान FATF का रुकन भी बन पाएगा। नाज़रीन काम, इस वक्त सूरत हाल यह है कि FATF ने आज जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उसके चंद घंटे के बाद बाकायदा स्टेटमेंट जारी करनी है पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन जो हमारे ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान को FATF ने ब्लैक लिस्ट नहीं किया है। फिलहाल ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान रहेगा, लेकिन 3-4 महीनों के बाद दोबारा इजलास होगा जिसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में डाल दिया जाएगा। जबकि आज काम पाकिस्तान की जानिब से भारत को मनी लॉन्ड्रिंग पर ब्लैक लिस्ट करने का मुतालबा किया जा रहा है। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत का जो बाकायदा दुनिया के सामने रिकॉर्ड मौजूद है, इस बात के शवाहिद मौजूद हैं कि भारत मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा है कलभूषण जाधव जैसे दहशत गर्दों के लिए। लिहाजा पाकिस्तान का मुतालबा है कि भारत को जल्द ब्लैक लिस्ट किया जाए। इसके अलावा राजी काम, आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर सियासी कशीदगी भड़काने के लिए दुश्मन अनासिर सरगर्म है। कोयटा के अंदर अपोजिशन जमातें एक बड़ा जलसा करने जा रही हैं, जिस पर बलूचिस्तान की हुकूमत ने कहा है कि दहशतगर्दी का खदशा है, लिहाजा अपोजिशन जमातें कोयटा के अंदर जलसा ना करें, वरना इससे पाकिस्तान के अंदर और ज्यादा इंतशार फैलेगा। जबकि नाज़रीन काम, इत्तला सामने आ रही है कि पाकिस्तान की जो फौज है वो पाक अफगान बॉर्डर पर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है। ताज़ा तरीन कामयाबी पाकिस्तान की फौज को मिली है, जिसमें लोअर देर से दहशतगर्दों का एक बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है और इसी तरह से पाकिस्तान ने पाक अफगान बॉर्डर पर भारत के हिमायत याफ्ता, तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों के ठिकाने, पनागाहें तबाह करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। गुमनाम हीरोज का अफगानिस्तान के अंदर भारत की रॉ एजेंसी के खिलाफ ऑपरेशन भी जारी है और अफगानिस्तान के सियासतदान अवाम पाकिस्तान पर इन्हिसार कर रहे हैं, पाकिस्तान के दौरे कर रहे हैं और पाकिस्तान के किरदार को सराह रहे हैं। पाक अफगान बॉर्डर, पाक ईरान बॉर्डर और इसी तरह से भारत के साथ LOC पर अफवाज पाकिस्तान बड़ी कामयाबियां समेट रही है। आगे बढ़ते हैं काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये काम भारत और चीन के दरमियान कशीदगी के हवाले से है। भारत ने दावा किया है कि लद्दाख के मुतअद्दिद ठिकानों पर, इलाकों पर, चेक पोस्टों पर और भारत के फौजी अड्डों पर चाइना कब्जा कर चुका है। चाइना बड़े पैमाने पर तामीराती काम को शुरू किए हुए है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में हालात खराब हो सकते हैं, जंग छिड़ सकती है। भारत के खुफिया इदारों ने रिपोर्ट दी है कि चाइना इंतहाई तेजी से, बड़ी तेजी से भारतीय इलाकों पर कब्जा करता जा रहा है। लिहाजा भारतीय फौज को एक्शन लेना होगा। अगरचे मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, लेकिन चाइना मुज़ाकरात की जुबान नहीं समझ रहा है, लिहाजा भारतीय फौज को हमले कर देने चाहिए। नाज़रीन काम, इत्तला सामने आ रही हैं कि भारतीय फिजाइया हाई अलर्ट है और जदीद तरीन जंगी जहाज़ों को लद्दाख पहुंचाया जा चुका है, जबकि भारत जदीद मिसाइलों के तजर्बात करके पाकिस्तान और चाइना को वार्निंग भी दे रहा है। लेकिन चीन के सदर शी जिनपिंग ने अपनी फौज को भरपूर तरीके से तैयारी करने का हुक्म दे रखा है कि अगर मुमकिन जारियत हो तो फिर चीनी फौजें भारत पर हमला कर दें। और इस वक्त इत्तला सामने आ रही हैं कि भारत के अंदर के जो इलाके हैं, जो बिलखुसूस मशरकी रियासतें हैं, वहां पर चीनी जासूस दाखिल हो चुके हैं और भारत के अंदर अलहदगी पसंदों के हमले भारतीय फौज पर बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम, इत्तला सामने आ रही हैं कि भारत नेपाल के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है। इसके लिए भारत के जो आर्मी चीफ हैं वो 4 नवंबर को नेपाल का दौरा करने जा रहे हैं, ताकि नेपाल ने जो भारतीय इलाकों पर कब्जा किए हैं और जो मजीद इलाके भारत के नेपाल लेना चाहते हैं उस हवाले से इख्तलाफात को दूर किया जाए। लेकिन नेपाल की पुश पर चाइना खड़ा हुआ है, किसी भी सूरत भारत के सामने नेपाल नहीं सरेंडर करेगा और नेपाल पाकिस्तान और चीन ही के ब्लॉक में रहेगा। इसके अलावा नाज़रीन काम, इत्तला सामने आ रही हैं कि कल रात जो मुबाहिसा हुआ है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन के दरमियान, उसमें ट्रंप ने भारत को दुनिया का गंदा तरीन मुल्क करार
قرار دیا ہے کہ وہاں پر جو فضائی آلودگی ہے وہ بہت زیادہ ہے اور دنیا کا جو گند ہے وہ بھارت کے اندر جمع ہے، جس پر بھارتی بہت زیادہ مشتعل ہو چکے ہیں کہ آخر ٹرمپ نے بھارت کو گندا ملک کیوں قرار دیا ہے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں بھارت کے اندر غربت، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، وہاں پر فضائی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن مودی حکومت ماحولیات کی تبدیلیوں کی طرف نہیں جا رہی ہے، بلکہ مودی کا جو سارا زور ہے وہ کشمیریوں پر اسلحہ برسانے میں، دنیا بھر سے اربوں ڈالر کے اسلحہ خریدنے میں صرف ہو رہا ہے۔ ایسے میں بھارت دنیا کا گندا ترین ملک نہیں بنے گا تو پھر کیا بنے گا؟ اس لیے پاکستانی عوام بھارت کو مشورہ دے رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ پاکستان کو دھمکیاں دی جائیں، بھارت پہلے اپنے گندے ملک کو ٹھیک کر لے، پھر پاکستان کے خلاف کوئی سرجیکل سٹرائک یا حملہ کرنے کی بات کرے۔ آگے بڑھتے ہیں جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ ناظرین کرام، تازہ ترین اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت جعلی آپریشن کے اندر، فیک انکاؤنٹر کے اندر کشمیریوں کو شہید کر رہا ہے۔ گزشتہ 14 مہینوں کے دوران بھارت کے متعدد ایسے جعلی آپریشن سامنے آئے ہیں جس میں 1500 کے لگ بھگ کشمیریوں کو زخمی اور شہید کیا جا چکا ہے، جس پر کشمیری سراپا احتجاج ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، جو مقبوضہ کشمیر کی سابقہ وزیر اعلیٰ رہی ہیں محبوبہ مفتی، انہوں نے رہا ہونے کے بعد پہلا بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ بھارت کو مقبوضہ کشمیر کی زمینوں پر قبضہ نہیں کرنے دیا جائے گا۔ مودی کے کالے اقدامات کے خلاف، ظالمانہ اقدامات کے خلاف جو کشمیری عوام ہے وہ متحد ہو کر لڑے گی، اور بھارت کے ہندوؤں کو ڈومیسائل کا جاری کیے جانا اور کشمیریوں کی زمینوں پر قبضہ کروایا جانا یہ کسی بھی صورت برداشت نہیں ہوگا۔ اچھی بات ہے کہ بھارت کے گیت گانے والے وہ سیاستدان جو بھارت کے لیے کشمیریوں پر ظلم کرتے تھے اب وہ بھی سمجھ چکے ہیں اور وہ کشمیریوں کی آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر سراپا احتجاج ہیں کشمیری، اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں اقوام متحدہ سے کہ مسئلہ فلسطین اور مسئلہ کشمیر کا حل نہ ہونا یہ اقوام متحدہ کی جو کارکردگی ہے اس پر سوالیہ نشان ہے۔ مسئلہ کشمیر کو حل کرنا چاہیے اور کشمیریوں پر بھارتی مظالم کو بند کروانا چاہیے۔ آج جمعے کے روز بڑے پیمانے پر کشمیریوں نے ہڑتالیں بھی کی ہیں اور مظاہرے بھی کیے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ افغانستان سے ہے۔ ناظرین، افغان طالبان نے کابل فضائیہ کا ایک بلیک ہاک ہیلی کاپٹر مار گرایا ہے اور اس وقت طالبان کی کارروائیاں جاری ہیں۔ صوبہ نیمروز کے اندر افغان طالبان نے کابل فوج کا بڑا فوجی ہیڈ کوارٹر اڑا دیا ہے جس میں 25 سے زائد فوجی مارے گئے ہیں، درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ طالبان نے ایک دوسری کارروائی میں 40 کے قریب کابل فوجی مار ڈالنے کا دعویٰ کیا ہے۔ متعدد سرنڈر ہوئے ہیں اور بھاری ساز و سامان بھی طالبان نے قبضے میں لینے کا دعویٰ کیا ہے۔ ناظرین کرام، جبکہ کابل فضائیہ کی جانب سے، کابل فوج اور حکومت کی جانب سے دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ صوبہ ہلمند کے اندر طالبان نے گرفت مضبوط کر لی ہے اور پورا صوبہ طالبان کی گرفت میں چلا گیا ہے اور افغانستان کی حکومت کی گرفت سے نکل چکا ہے، جبکہ طالبان کا دعویٰ ہے کہ 28 کے قریب صوبوں کے اندر طالبان گرفت مضبوط کر رہی ہیں۔ صوبہ ہلمند کے اندر، خوست کے اندر، بدخشاں کے اندر، نیمروز کے اندر اور فرا اور دیگر بڑے صوبوں کے اندر طالبان نے بڑے بڑے علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ جبکہ آج کام دوحہ کے اندر بین الافغان مذاکرات کے سلسلے میں تاحال رکاوٹیں دور نہیں ہو سکی ہیں۔ تقریباً 1.5 ماہ ہونے والا ہے، طالبان اسی وجہ سے حملے تیز کر رہے ہیں، لیکن پاکستان اور امریکہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور کیا جائے۔ لیکن کابل حکومت کو پیغام دیا گیا ہے طالبان کی جانب سے کہ اگر وہ جنگ پر راضی ہیں اور وہ ایگریمنٹ نہیں کرنا چاہتے تو طالبان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، طالبان بزور طاقت کابل پر قبضہ کر لیں گے۔ جبکہ آج کام دوحہ کے اندر سیاسی دفتر میں یورپی ممالک کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں طالبان لیڈروں سے۔ ایک تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے، ڈاکٹر محمد نعیم وردک نے لکھا ہے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہ ناروے کے عہدیداروں نے ملاقاتیں کی ہیں طالبان کی عادت سے، اور افغانستان کے اندر سرمایہ کاری اور مستقبل میں ناروے اور افغانستان کی طالبان کی جو امارت اسلامیہ ہے اس کے ساتھ تعلقات مستحکم بنانے پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ آذربائیجان آرمینیا کی جنگ کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، آج تقریباً 26 روز ہو چکے ہیں اس جنگ کو، اور تازہ ترین اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کے اندر امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو سے آذربائیجان اور آرمینیا کے وزرائے خارجہ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں جس میں جنگ بندی پر زور دیا گیا ہے۔ امریکہ کو دو ٹوک انداز میں کہہ دیا گیا ہے آذربائیجان کی جانب سے کہ جب تک کہ قرباخ کے متنازع اور مقبوضہ علاقے آرمینیا آزاد نہیں کرے گا تب تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ جبکہ ناظرین کرام، آذربائیجان کے صدر نے ایک بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ متعدد نئے علاقے آزاد کروا لیے گئے ہیں، اور اسی طرح سے گیس پائپ لائن پر جو قبضہ کیا گیا تھا آرمینیا کی جانب سے اسے بھی چھڑوا لیا گیا ہے، اور بڑی کامیابیاں آذری فوجوں کو مل رہی ہیں۔ جبکہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ روس کی جانب سے، فرانس کی جانب سے آرمینیا کے عیسائیوں کی مدد کی جا رہی ہے، یہاں تک کہ
کرد باغیوں کو شام سے بھر کر آرمینیا کی صفوں میں شامل کیا جا رہا ہے۔ خود آرمینیا کی فوج نے اس کا اعتراف کیا ہے، جس پر ترکی نے وارننگ دی ہے کہ بیرونی جنگجوؤں کو آرمینیا کی صفوں میں شامل ہو کر لڑایا جانا یہ بہت بڑا سنگین جرم ہے اور اس کا ترکی نوٹس لے گا، اور ترکی بھی اپنی فوجوں کو آذربائیجان کی مدد کے لیے بھیج سکتا ہے۔ پھر یورپ کو، روس کو، فرانس کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ناظرین، ترکی کی جانب سے یونان کی سرحدوں کے قریب جو ڈرلنگ کا عمل ہے، جس کے ذریعے سے گیس اور پیٹرول کو تلاش کیا جا رہا ہے، وہ بھی جاری ہے۔ ساتھ ساتھ ترکی کی جانب سے یونان کی سرحدوں کے قریب نئی جنگی مشقوں کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور یونان کو وارننگ دی گئی ہے کہ ترکی کی سمندری حدود پر یونان قبضہ کرنے سے باز رہے ورنہ بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ جبکہ نیٹو دفتر کے اندر ترکی کے عہدیداروں کی یونان کے عہدیداروں سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں یونان کو شدید اعتراضات ہیں کہ آخر ترکی کیوں گیس اور پیٹرول کے ذخائر تلاش کر رہا ہے، لیکن ترکی کے ذرائع ابلاغ بتا رہے ہیں کہ ان کے جو 3 بڑے جہاز ہیں، سلیمان قانونی اور محمد فاتح کے نام پر رکھا گیا فاتح جہاز اور عروج ریس، یہ تینوں جہاز ڈرلنگ کے عمل کو جاری کیے ہوئے ہیں اور ان کو بڑے پیمانے پر گیس کے ذخائر مل رہے ہیں، جس کے طیب اردگان آنے والے دنوں میں خوشخبری قوم کو سنائیں گے۔ جبکہ آج کا اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی نے روس سے خریدا ہوا S-400 میزائل سسٹم کے تجربات شروع کر دیے ہیں، اور ترک صدر رجب طیب اردوان نے بیان دیا ہے کہ امریکہ اور واشنگٹن کی دھمکیوں میں نہیں آئیں گے، اپنی سلامتی اور دفاع کے لیے دنیا سے جس سے چاہیں گے اسلحہ خریدیں گے، اس کے تجربات بھی کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، خود باغیوں کے خلاف ترک فوج کا آپریشن جاری ہے۔ ایک مطلوب دہشت گرد جس نے 2016 کے اندر بڑا دھماکہ کیا تھا فوج کے خلاف، اسے گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ متعدد کرد باغی ترکی کی فوج کے سامنے شام اور عراق کے اندر سرنڈر ہو چکے ہیں، اور ترکی کو اس حوالے سے کرد باغیوں کے خلاف بڑی کامیابیاں مل رہی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ اسرائیل سے ہے۔ ناظرین، اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے چیف نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کو امریکی انتخابات کے بعد تسلیم کر لے گا۔ فی الحال امریکی انتخابات کو دیکھا جا رہا ہے اور امریکی جو نئے صدر منتخب ہوں گے ان کو سعودی عرب کی جانب سے بڑا گفٹ دیا جائے گا، اور اسرائیلی پر امید ہیں کہ ٹرمپ ہی دوبارہ الیکشن جیتیں گے اور اسرائیل کو سعودی عرب بھی تسلیم کرے گا۔ لیکن ناظرین، عربوں کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد فلسطینیوں پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے، جس کے خلاف فلسطینی سراپا احتجاج ہیں۔ آج بھی متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور 2 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ہیریٹیج نے ایک رپورٹ چھاپی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ 800 سے زائد سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں جن کے ذریعے سے عرب دنیا کے اندر عربوں اور اسرائیل کے تعلقات کے حوالے سے لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے جو اسرائیل کا عربی کے اندر ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اسرائیل بالعربیہ، وہ سب سے زیادہ فعال ہے، اور اس کے ذریعے سے جو عرب دنیا کے لوگ ہیں ان کو اسرائیل کے حق میں نرم کیا جا رہا ہے، ان کی برین واشنگ کی جا رہی ہے۔ ناظرین، اس وقت ڈیجیٹل دور ہے، میڈیا کے ذریعے سے وار لڑی جا رہی ہے، سوشل میڈیا اس میں بڑا رول پلے کر رہا ہے۔ ایسے میں مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ دشمنوں کی سازشوں سے خبردار رہیں، اور پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ بھارت کے خلاف اور پاکستان کے دشمنوں کے خلاف اسی طرح کی میڈیا وار لڑے، اور اسی کے ذریعے سے مسلمانوں کو آگے بڑھنا چاہیے تاکہ دشمنوں کی سازشوں کا انہی کے انداز میں جواب دیا جا سکے۔ آگے بڑھتے ہیں، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ لبنان اور شام سے ہے۔ ناظرین، تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ لبنان کے اندر سعد حریری کی نئی حکومت کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لبنان کی عوام ایک مرتبہ پھر سڑکوں پر نکل آئی ہے۔ آپ جانتے ہیں لبنان کے اندر پراکسی وار مسلح تنظیمیں موجود ہیں حزب اللہ کی شکل میں، اور اسی طرح سے وہاں کچھ عیسائی ہیں جو فرانس کے حامی ہیں، جو سنی مسلمانوں کی حکومت نہیں چاہتے ہیں، اس لیے وہ سعد حریری کی حکومت کو مشکلات کا سامنا کروا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے اب وہاں پر معاشی حالات کی ابتری کی وجہ سے بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ کرنے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ جبکہ ناظرین، شام کے اندر بشار الاسد کے قریبی مفتی اعظم، جو بشار کے مفتی اعظم تھے، وہ ایک بم دھماکے کے اندر مارے گئے ہیں، اور اسی طرح سے روس کی جانب سے بڑے پیمانے پر شام کے اندر فوجوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، جبکہ اسرائیلی فضائیہ بھی حملوں کے اندر ایرانی جنگجوؤں کو ان کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے دعوے کر رہی ہے۔ حالانکہ نہتے شامیوں پر حملے کیے جا رہے ہیں بشار کی جانب سے، روس کی جانب سے، اور ایرانی اور اسرائیلی جنگجوؤں کی جانب سے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین لیبیا سے اور عراق سے ہے۔ تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ لیبیا کے جتنے بھی متحارب اور لڑائی کرنے والے گروپ ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، انہوں نے اقوام متحدہ کی سربراہی میں مذاکرات کیے ہیں۔ اقوام متحدہ دعویٰ کر رہی ہے کہ لیبیا کے تمام جو فریقین ہیں، تمام جو پارٹیاں ہیں، انہوں نے جنگ بندی پر، مستقل جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے، جو ایک قابل تحسین بات ہے۔ طیب اردگان نے بھی اس اقوام متحدہ کی اس دعوے کو سراہا ہے اور کہا ہے کہ اگر واقعی جنگ بندی ہوتی ہے تو اس سے لیبیا کے عوام کو فائدہ ہوگا۔ آپ جانتے ہیں لیبیا کے اندر باغی ہفتر کو
UAE اور اسی طرح سے سعودی عرب، مصر، روس وغیرہ سپورٹ کر رہے ہیں، جبکہ لیبیا کی منتخب فائد السراج کی حکومت کو اقوام متحدہ اور ترکی کی جانب سے سپورٹ حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، عراق سے خبر سامنے آ رہی ہیں کہ داعش کے خلاف بڑے پیمانے پر عراقی انتظامیہ حکومت آپریشن کے دعوے کر رہی ہے اور انہیں کامیابیاں بھی مل رہی ہیں، جبکہ ناظرین کرام عراق کی معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے مصطفیٰ کاظمی نے جو یورپ کے دورے پر ہیں، برطانیہ اور یورپ کے دیگر ممالک کی جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ان سے عراق کے اندر سرمایہ کاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے کہ عراق کے اندر سرمایہ کاری کی جائے تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو اور عراقی عوام کی بھی جو حالات ہیں وہ بہتر ہو سکیں۔ آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ امریکہ اور ایران کے تعلقات اور فرانس کے اندر مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، تازہ ترین اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ امریکہ نے ایران کے ان اداروں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں جو امریکی انتخابات کے اندر مداخلت کر رہے تھے۔ ٹویٹر کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، ایسے جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے سے امریکی عوام کی ذہن سازی کی جا رہی تھی، جس پر امریکہ نے ایران کے عہدیداروں پر، ایرانی کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں اور ان پابندیوں پر ایران نے امریکہ کی مذمت کی ہے۔ جبکہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ فرانس کے اندر مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ فرانس کے ایک مشہور اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب کو سعودی عرب کی جو حکومت ہے اس کی جانب سے فرانس کو حمایت حاصل ہے اور جو کچھ مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اس پر سعودی عرب کی جانب سے خاموش حمایت ہے، اور ساتھ ساتھ سعودی عرب کے اعلیٰ عہدیداروں کی جانب سے، سعودی عرب کی OIC کی جانب سے کوئی مذمتی بیان بھی سامنے نہیں آیا ہے، جس کی وجہ سے عرب دنیا سعودی عرب سے ناراض نظر آتی ہے۔ جبکہ ناظرین کرام، عرب ریاستوں کے اندر فرانس کی مصنوعات کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کیونکہ وہاں مسلمانوں کے خلاف بڑے حملے جاری ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اعلانیہ گستاخانہ خاکے شائع کرنے کی ایک مرتبہ پھر دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور ترکی نژاد مسلمانوں پر اور الجزائر نژاد مسلمانوں پر اور دیگر ملکوں کے مسلمانوں پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ ایسے میں مسلمانوں کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ فرانس کے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے باہر نکلیں، فرانس کی حکومت کا بائیکاٹ کریں، وہاں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں اور فرانس کے سفیروں کو بلا کر احتجاج کیا جائے اور انہیں ملک بدر کیا جائے اگر وہ گستاخی کے واقعات سے باز نہیں آتے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔